बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। खबर फिर गंडापुर साहब ने फोड़ी है। एक कल मुलाकात इमरान खान से हुई, उस मुलाकात की खबरें बाहर आई कि 1-on-1 मुलाकात इमरान खान और बुशरा बीबी की हुई 31 जनवरी को, जो डेडलाइन दी गई है। उसके बाद फिर 8 फरवरी को क्या होने जा रहा है उस बारे में चीज़ें तय हुई हैं। कुछ मुलाकातें पेशावर में भी बुशरा बीबी की हुई हैं, क्योंकि क्लेम ये किया जाता है कि बुशरा बीबी केपी में पेशावर में सीएम हाउस में पहले उन्होंने वहाँ से जगह चेंज कर ली थी, अब वापस वहाँ गई हैं और एक दो मरतबा बगैर प्रोटोकॉल के वो बाहर गई हैं, मुलाकातें हुई हैं। इसके अलावा जनाब आज गंडापुर साहब ने, सही बलोच साहब मैं आपको बताता चलूँ, आप तो फैसले में फंसे हुए हैं अभी सुप्रीम कोर्ट वाले में। नहीं वो फॉर्म 45 वाली जो नई चपेड़ पड़ी है उस पर। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट सुनाऊंगा। गंडापुर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू किया और उन्होंने पहले तो सर पर कफन बांध के आए थे, हमेशा वो मुंह से फायरिंग बहुत ज़्यादा वैसे करते हैं। अब उन्होंने कहा कि इस साल यानी 1 जनवरी को उनकी ये स्टेटमेंट आ गई है कि इस साल या तो हम रहेंगे या ये रहेंगे। क्या कहा है पहले वो सुनते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। पच्चीस इंतकाम का साल है, जो कुछ करना है इसी साल में होना है। इलेक्शंस की बातें भी हो रही हैं, इमरान खान की रिहाई भी मतमुक्के है। तो फिर ये इतनी बड़ी टक्कर या जो 8 फरवरी की काल की तैयारी चल रही है, हुकूमत के लिए कितना ये सॉफ्ट बीच में टाइम है कि या तो वो मुज़ाकरात का रिज़ल्ट को निकाल ले। अभी तो कल भी हमने वीडियो की कि 4 मुतालबात पीटीआई के अभी रिटन मुतालबात आए नहीं हैं, तजावीज़ आई नहीं है और हुकूमत ने 4 मुतालबात उछाल के फेंक दिए हैं। अब होगा क्या? इनके हाथ में एक कोई चीज़ है, मुज़ाकरात में बैठेंगे और कोई पीटीआई को वहाँ से दे सकें, सियासी कैदी रिहा कर सकें या जुडिशल कमीशन बना सकें। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। इनके पल्ले कख भी नहीं है, इनके पल्ले इतना भी नहीं है कि ये अपनी मर्ज़ी के साथ पीटीआई के साथ बैठ सके। इन्होंने पीटीआई के साथ बैठने के लिए भी लाजमी रावलपिंडी जो इस्टेब्लिशमेंट का दारुल हुकूमत है वहाँ से इजाज़त ली होगी, उसके बगैर ये पीटीआई के साथ बैठने की जुर्रत भी नहीं रखते। मुज़ाकरात करना, सियासी कैदी रिहा करना या 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाना, हालांकि अगर ये जुडिशल कमीशन बना दें तो इसका फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को भी होगा, हुकूमत को भी होगा। और भाई ये वक्त का घन चक्कर क्या कहा जाता है, ये घन चक्कर घूम रहा है। ये आज उनकी बारी है, कल को आपने फिर रगड़े में आ जाना। वो तो कर गए बर्दाश्त, वो तो थे मम्मी डैडी को हमने नहीं देखा। हाँ, वो तो थे मम्मी डैडी बर्गर बच्चे जो इमरान खान की मोहब्बत और उसके इश्क में वो सारी तकलीफें झील गए हैं। आपके पीछे तो बंदा नहीं खड़ा हुआ। नवाज शरीफ साहब के बकौल के मैंने 1997-98 में कदम बढ़ाया था और पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। तो भाई जब आपके पास 1997-98 में कोई नहीं था, जब आपने 2/3 अक्सरियत ली थी, 240 के कितनी सीटें ली थी? जी 2/3 थी। जी तो नवाज शरीफ साहब ने 1997 के इलेक्शन की। तो अब तो आपकी हैसियत ही कोई नहीं। अब तो आप जलसा करने और जुलूस करने के आप जो है वो काबिल नहीं रहे। अब तो आप शादी हाल में 100 बंदा नहीं इकट्ठा कर सकते यार, भले आप पैसे भी दे के लाए। आप आम इंतखाबात में लोगों को 1 to 5 वोट कहते रहे, हाँ जन्नत के टिकट और 1 to 5 मोटरसाइकिल, एक वोट के बदले जो वोट दे के आएगा उसे एक 1 to 5। सिर्फ वो 21 अक्टूबर को जो शो लाहौर में रखा था उसमें शिरकत के लिए, हाँ उसके लिए भी। तो सवाल ये है कि लोग अब आपसे वो आपकी वो मुखालफत में नहीं, अब वो आपसे घिन उनको महसूस होती है, वो आपसे नफरत करते हैं, आप उनके दिल से उतर चुके हैं। और जब करामत मुगल साहब जितनी किसी के साथ मोहब्बत शदीद हो ना, तो वो जब दिल से उतरता है ना तो नफरत भी उतनी शदीद हो जाती है। तो नवाज शरीफ साहब के साथ भी आवाम की किसी ज़माने में थी मोहब्बत, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब जब तब सीन में हीरो की एंट्री नहीं हुई थी, तब हीरो की एंट्री नहीं हुई थी, ठीक है। तो उस वक्त लोगों को अंदाज़ा नहीं था। अब जो देखे ना, लोग लड़ाई के अंदर मैदान जंग में उस शख्स को याद करते हैं, उसके किस्से गाते सुनाते हैं जो मैदान जंग से भागा ना हो। इमरान खान मैदान जंग में खड़ा है, अकेला है, खड़ा है, और उसने अपने कारकुनों को भी कहा था कि अगर मुझे सारे छोड़ के चले गए, मेरी जमात और मेरी पार्टी के कारकुनान तक छोड़ के चले गए, मैं फिर भी अकेला भी इनके खिलाफ लड़ूंगा। और वो लड़ा, और जब लोगों ने उसको लड़ते देखा तो फिर लोग साथ उसके आना शुरू हो गए।
تو اب حالت کرامت ویڈیو مغل میں صاحب چھینک ضرور آتی ہے. کوئی آپ کو وہ یاد کرتا ہے. تو وہ اب معاملات ہو چکے ہیں ان سے بہت آگے پیچھے. تو اب گنڈا پور صاحب جو بات کر رہے ہیں نا کہ یہ سال ہے, ابھی آپ دیکھیں کہ رات کو عمران خان صاحب نے جو پیغام اپنا نیو ایئر کے لیے جاری کیا ہے, اس میں عمران خان کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 2025 حقیقی آزادی کا سال ہے. اور یہ بات انہوں نے 2024 کے حوالے سے نہیں کہی تھی, 2025 کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان بھی اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا جو پلان ہے یہ اب اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہا ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے ویسے بھی ہمارے جو اندازے اس وقت ہیں, شاید اپریل یا مئی کے مہینے میں ممکنہ طور پہ عمران خان صاحب جیل سے رہا ہو سکتے ہیں, کیونکہ القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ 6 جنوری کو ہے. اس کے پیچھے رہ جاتا ہے ایک مقدمہ جو ہے توشہ خانہ 2, جس کے اوپر اس وقت جو ہے وہ جاری ہے, اور یہ سارے شواہد ریکارڈ ہونے میں شاید 2-3 مہینے لگ جائیں گے. اس کے بعد اس کیس کا فیصلہ آئے گا, اور اس کی اپیل ہائی کورٹ میں آنے اور اس میں سزا معطل ہونے میں بھی آپ کے تقریباً کوئی مہینہ مزید کر لیں تو یہ جا کے 4واں-5واں مہینہ ہی آپ کا بنتا ہے. تو اس مہینے میں عمران خان صاحب کے تمام بڑے مقدمات میں ان کو سزائیں ہوں کہ وہ ہائی کورٹ کے فورم پر اپیل کی صورت میں ہوں گے, اور وہاں سے عمران خان صاحب کو ریلیف ملنا آسان ہو جائے گا. پیچھے 9 مئی والے ہیں تو وہ سارے جیلی بھونڈے مقدمات ہیں, جیسے ہول سیل میں مقدمات بنے تھے اسی طرح ہول سیل میں عدالتوں سے ریلیف ملنے کا بھی قوی امکان ہے. صحیح. تیسری اس میں جو اہم چیز ہے جو علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا, مجھے یہ خدشہ نظر آ رہا ہے کرامت مغل صاحب کے 8 فروری 2025 کو عمران خان صاحب ایک اور بڑی کال دے, جیسے ہم نے رات کو بھی تھوڑا بہت اس پہ ڈسکس کیا, ایک امکان نظر آ رہا ہے عمران خان کا کہ یہ دوبارہ کر سکتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے چیلنج دیا تھا نا کہ اب پی ٹی آئی ساری زندگی اسلام آباد نہیں آئے گی. وہ بھائی جان وہ اس قابل ہیں کہ وہ 2 ہفتے کے نوٹس پر آپ کو, بھائی ایک جو جماعت 24 گھنٹے کے نوٹس پہ یار پاکستان کی تاریخ کا کامیاب اور بڑا جلسہ کر سکتی ہے, اس کے ساتھ تو آپ لڑنے کے قابل بھی نہیں ہیں. آپ تو بندے اکٹھے نہیں کر سکتے, باہر لا نہیں سکتے, جلسہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اور جو کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ کرنے نہیں دیتے. تو یہ ڈکلائن جو اس وقت جاری ہے نا گزشتہ 32 ماہ سے, وہ 20 جنوری 2025 کے بعد مزید تیز ہو جائے گا. اور ڈکلائن جب تیز ہوگا نا تو اس کا الٹیمیٹلی فائدہ کس کو ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا, کیونکہ اس وقت لڑائی چل رہی ہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں ہیں جناب وہ ریلو کٹے, سیاسی ریلو کٹے جن کی کوئی اپنی اہمیت وقت نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں ان کی سیاست اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ گھر میں جیسے کسی کوئی ضروری بات ہو نا تو وہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا اس کو کمرے سے باہر نکال دیا جاتا ہے. یہاں پر بھی جب پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات ہوں گے سب کو باہر نکال دیا جائے گا, کہیں گے جاؤ نکلو ادھر سے, اپنے ذرا ضروری بات چیت کرنی ہے. تو یہ حالت ان کی یہ ہو چکی ہے. تو نہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی اجازت مرضی کے بغیر پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, نہ بات چیت کر سکتے ہیں. اور ہم نے یہ پہلے شروع دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. ہاں اس سے ایک چیز ہوگی, اور وہ کیا ہوگی کہ اس سے پی ٹی آئی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو پھڈا چل رہا ہے نا, پہلے ذرا سلو ڈاؤن ہو گیا تھا 26 نومبر کے بعد, وہ دوبارہ سے شدت اور زور پکڑ لے گا. اور علی امین گنڈا پور صاحب 2 بار علی امین گنڈا پور یہ کہہ چکے ہیں کہ اس بار اگر ہم اسلام آباد آئے تو ہم تیاری کے ساتھ یعنی اسلحے کے ساتھ آئیں گے, اور خدا نخواستہ ایسا انہوں نے ذکر نہیں کیا. میں نے ایک جگہ ان کی سنا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم لے کے آئیں گے. وہ جب یہاں سے گئے تھے تب کا شاید کہا ہو, لیکن کہا ہے اس مرتبہ انہوں نے صرف تحریک شروع کرنے جی. اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی صورتحال ایسا کوئی واقعہ ہو, لیکن یہ بڑی خطرناک صورتحال ہوگی کہ سیاسی مخالفین ذاتی دشمنی تک ان چیزوں کو تبدیل کر رہے ہیں. کیونکہ سیاستدان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. جو آج کے سیاسی مخالف ہیں وہ کل کو سیاسی حلیف بھی بن سکتے ہیں, اور ہم نے یہ دیکھا ہے. مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لیں, محمود خان اچکزئی, عمران خان, یہ ایک دوسرے کے کٹر مخالف تھے. محمود اچکزئی صاحب جو ہے وہ سیکولر مائنڈ رکھنے والے ہیں, مولانا صاحب جو ہے وہ ایک مذہبی رجحان رکھنے والے ہیں, لیکن آج وہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں. کیسے بیٹھے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ سیاسی معاملات, سیاسی حالات و واقعات آپ کی سیاست, آپ کی پالیسی, آپ کے فیصلہ سازی کے اوپر براہ راست اثر کرتے ہیں. یہ اب چیزیں ہمارے ملک کے اندر جو سیاست ہو رہی ہے اس میں یہ ثابت ہو چکی ہے. تو یہ انہونی نہیں ہوگی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اب دیکھیں نا, ایک طرف گنڈا پور صاحب دوبارہ اسلام آباد آنے کی بات کر رہے ہیں, ساتھ جو ہے وہ جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ان سب کو دوبارہ انگیج کرنے کی بات بھی عمران خان کی جانب سے کی گئی ہے. یعنی وہی 5 رکنی کمیٹی جو حکومت کے ساتھ معاملات چلا رہی ہے, وہی 5 رکنی کمیٹی اب جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی وہ بات چیت کرے گی, ان کو بھی انگیج کرے گی. یعنی اس بار ممکنہ طور پہ پی ٹی آئی یہ کر سکتی ہے کہ ہم اگر اسلام آباد آئیں تو وہ اکیلے نہ ہوں, بلکہ ہمارے ساتھ محمود اچکزئی صاحب بھی ہوں. کیونکہ جو ڈنڈا پی ٹی آئی کے خلاف چل سکتا ہے نا کرامت مغل صاحب, وہ دیگر سیاسی جماعتوں کے خلاف ہم نے چلتے ہوئے نہیں دیکھا.
ہم نے مولانا کے خلاف وہ ڈنڈا چلتے نہیں دیکھا. ہم نے جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں محمود اچکزئی صاحب کی ہوں یا ANP وغیرہ ہوں ان کے خلاف بھی ہم نے اس طرح وہ ریاستی ڈنڈا چلتے نہیں دیکھے. جیسے PTI کو تو ایسے سمجھتے ہیں جیسے یہ سوتیلے ہیں, اور پنجابی میں کہتے ہیں نگو ساما جڑا ہوتا ہے نا, جدا کوئی ولی وارث بیچارے دا نہ ہوگے نا, اس طرح سمجھ کے مارنا, پیٹ کرنا, تشدد کرنا. یہ عموماً جو ہوتے ہیں نا یتیم اور مسکین بچے جن کے والدین نہ ہوں اور وہ کسی رشتہ دار کے گھر میں رہ رہے ہوں, تو ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہم نے ہوتے دیکھا. تو یہی سلوک اس وقت ریاست ہماری PTI کے لوگوں کے ساتھ کر رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کرامت مغل صاحب کے بعض اوقات آپ لوگوں کو مارتے ہیں ڈرانے کے لیے, لیکن قدرت کے نظام ہوتا ہے بڑا مختلف. قدرت چلتی ہے اپنی چالیں, اور قدرت کی چال یہ ہوتی ہے کہ جس ممی ڈیڈی برکر بچے کو آپ ڈنڈے سے, لاٹھی سے, آنسو گیس سے آپ ڈرانا چاہتے تھے نا, وہ اس آنسو گیس کو کھا کے وہ ہو گئے مدوش, وہ ہو گئے عمران خان کی عشق میں نا وہ جھومنے لگ گئے. وہ آپ کو یاد ہے 8 مارچ 2023 کو عمران خان صاحب کے گھر کے باہر جب پہلی بار حملہ ہوا تھا تو ایک لڑکے کی ویڈیو کلپ آیا تھا چھوٹا سا جس میں وہ جھوم رہا تھا. تو یہ بھائی جان اب آپ نے ان کا ڈر خوف کر دیا ختم. بچے کو پہلی چپیٹ پڑھنے کا ڈر خوف ہوتا ہے. جب والدین, استاد یا کوئی ان کو پہلا تھپڑ مار دیتا ہے نا تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ تھپڑ یوں لگتا ہے اور اس کی ایسے تکلیف ہوتی ہے. پھر وہ برداشت کرنا بھی سیکھ سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے مزید ڈر خوف, لیکن وہ ڈیٹ ضرور ہو جاتا ہے. تو PTI والے بھی مارے کھا کے ہو چکے ہیں ڈیٹ. اب آپ ان کو پیچھے تو ہٹا نہیں سکتے. ہم نے کتنے ایسے لوگ دیکھے PTI کے جو جن کے گھروں میں PTI کے رہنما گئے. یار ابھی دیکھ لیں عمران خان صاحب کی تینوں بہنیں گئی ہیں جناب ملک ادریس صاحب کے گھر, وہاں ان کی بیٹی نے یہی بات کی, ان کے بیٹے نے عمران خان کی بہنوں کو چادر پہنائی اور ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ خان صاحب کو جا کے کہیں کہ ہم آج بھی ان کے ساتھ کھڑے. وہ بھائی جان لوگ لاشیں اٹھا کے اوپر قبروں کے اوپر جھنڈے لگا رہے ہیں PTI کے, تو روکنا تو سر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عمران خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا رات کو اپنے بیان میں کہ یہ پروسیس جو ہے یہ آپ اس کو تھوڑا سا سست کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو روک نہیں سکتے. تو یہ پروسیس انہوں نے پورے سال اس کو سست ضرور کیا. نیا سال ہے, نیا جوش, نیا ولولہ, نئی جد و جہد, نئی کابینہ, نئے جو سیاسی اتحادی بن رہے ہیں. امریکہ سے بھی جو پش بیک ان کو ملا ہوا تھا وہ صرف پش بیک پیچھے سے تھپکی ہٹ جائے تو ختم. وینٹیلیٹر کا ان کی حالت ہے کہ وہ آپ مریض کے منہ سے ہٹا دیں, چند سانسیں لے گا اور اس کے بعد لائن سیدھی ہو جائے گی. تو میرے خیال میں ان کی بھی لائن جو ہے وہ سیدھی ہونے کا وقت آ چکا ہے. جو ظلم جبر انہوں نے کرنا تھا وہ کر لیا, اور قدرت کی کرنی آپ دیکھیں کرامت مغل صاحب, اس ملک میں جو بھی آپ کرتے تھے آپ بھاگ کے جاتے تھے برطانیہ, امریکہ, یورپ. اب ماشاءاللہ سے آپ نے ان سب کے ساتھ بھی لگا لیا متھا. ٹھیک, اب آپ وہاں پر بچ جائیں گے نا تو ادھر سے بھی آپ کو انشاءاللہ چپیڑے پڑیں گی. آپ کی وہاں پہ کوئی جائیدادیں ہیں, کوئی آپ کے کاروبار ہے, کوئی آپ کی اولاد وہاں پر آباد ہے, تو اب خطرہ یہ ہے کہ وہاں سے بھی آپ کے خلاف کارروائیاں ہوں. اور مجھے تو اچھا ہے, بہت اچھا ہے کہ اگر اس بار یورپ, برطانیہ ملک پر, ریاست پر پابندیاں لگانے کے بجائے ان فیصلہ سازوں کے خلاف پابندیاں لگائے, جس میں جج بھی ہوں, جس میں جرنیل بھی ہوں, جس میں سیاستدان بھی ہوں, جس میں DMG کے بیوروکریٹ بھی ہوں, اور یہ سب لوگ اور تاجر حضرات جو ان سب کو فنڈنگ کرتے ہیں, جو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جب تک آپ انفرادی طور پر پابندیاں ان کے اوپر نہیں لگیں گی, ان کو اپنی ذات کی نہیں پڑے گی, تب تک ان کو ملک کا خیال نہیں آئے گا. اور یہی میرے خیال میں ہم اس وقت ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ تھوڑا سا جو پالیسی شفٹ آ رہا ہے نا کرامت مغل صاحب, وہی چیزیں ساری ہمیں آہستہ آہستہ تبدیل ہوتی نظر آئیں گی. اور یہ جیسے ان کے اوپر دباؤ آئے گا, الٹیمیٹلی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر سے تھوڑا سا دباؤ ریلیز ہوگا اور ان کے لیے آسانیاں شروع ہو جائیں گی. اور گنڈا پور صاحب نے اور عمران خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ آخری سال ہے, اس سال یا وہ ہوں گے یا PTI ہوگی, اس کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے, کیونکہ یہ جو لڑائی ہے یہ زیادہ دیر چل نہیں سکتی. اب ایک فریق کو رہنا ہے, دوسرے کو جانا ہے. یہ بالکل اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی صورتحال بنے جو رانا ثناء اللہ نے کہا تھا نا کہ یا آپ یہ رہیں گے یا وہ رہیں گے. تو ماحول تو انہوں نے دیکھیں انہوں نے تو پہنچایا, بالکل پہنچایا. انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان ہمیں سیاست کے جس نہج پر لے کے آیا, یعنی کہ ان کا تو سیاسی بقا خطرے میں پڑ گئی نا. انہوں نے کہا کہ اب ہم نہ اخلاقی دیکھیں گے, نہ غیر اخلاقی, نہ سیاسی, نہ غیر سیاسی, نہ جمہوری اور غیر جمہوری. اور ہم نے دیکھا کہ 2024 میں آپ نے یہی کیا. بے شرمی, بے حیائی اور بے غیرتی کا یہ عالم ہے کرامت مغل صاحب. 74 سال کی ایک مظلوم بزرگ خاتون جس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے, وہ آج بھی جیلوں میں پڑی اور نیا سال جو ہے وہ چڑھ چکا ہے. تو یار اب آپ ایک خاتون کو نہیں توڑ سکے تو پھر آپ پیچھے کی مردوں کو تو پھر اور ہی. بہت شکریہ سعید بھائی صاحب آپ کا وقت کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں گے مجھے آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ.